सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक हिजर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हमारा कंटिन्यूशन है पिछले पार्ट की, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इस्लाम के रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी हैं। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मदरसे से फारिग तहसील तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ चीज़ों को रियलिटी में देखने की, हकीकत में देखने की, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या। और उन्हीं लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, उनके सहाबा को तकलीफ़ें दी, अपने आप को दुरुस्त कहते हैं, दूसरों को गलत कहकर काफिर कहने की उनके अंदर जो है वो एक जो रविश मौजूद है। ये लेयर जो है ये बड़ी मजबूत लेयर है, इसको अगर तोड़ सकती है तो वो इस्लामिक पॉलिटिकल जमात है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ी सी तमहीद जो बांधी थी, उसके अंदर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि बुनियादी तौर पर इस्लाम है क्या। इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक पॉलिटिकल कलमा है, एक सियासी कलमा है। और सियासत का मतलब क्या है? लोगों के अमूर की निगहबानी करना इस्लाम के ज़रिए से, यानी इस्लाम को सामने रखते हुए लोगों के अमाल के फैसले करना, चाहे वो लोगों का आपस का मामला हो, चाहे वो गवर्नमेंट और लोगों का मामला हो, चाहे वो बैरूनी हुकूमतों के साथ कोई मामला हो, उस सारे कुछ को केयर टेक करना इस्लाम की नज़र से कैसे उनको हल किया जाए। ये इस्लाम, ये है पॉलिटिकल कलमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हज़रत आदम से लेकर जो भी लड़ाई है या जो भी डिस्कशन थी, आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी जो अंबिया की जो हमें लाइन नज़र आती है, वो चैलेंज करते थे। फ़िरौन को चैलेंज किया जो कि हुक्मरान था। इसके अलावा जो उस वक्त हुक्मरान हुआ करते थे, नमरूद को चैलेंज किया जो कि एक हुक्मरान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त चैलेंज किया। और जिनको चैलेंज करना चाहिए था, यानी कि जिनके हाथ के अंदर पॉलिटिकल पावर्स थी, उनको चैलेंज किया, ना कि जाके पुजारियों को चैलेंज किया या कलीसा के अंदर पादरियों को चैलेंज किया। उनके साथ ऑब्वियसली बातचीत होती थी दीन हक के हवाले से, लेकिन ये बात क्योंकि जिनके हाथ में पावर थी उनके साथ डिस्कशन होती थी और उनके साथ ही जो है वो उनके मुखालफत भी उन्हीं की थी। और उन्होंने ही जो कि अल्लाह के बंदों को आरों पर रख कर चीरा होगा, और उन्हीं लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी, उनके सहाबा को तकलीफ़ें दी। तो इस्लाम चैलेंज करता है निज़ाम को, न कि इंडिविजुअल्स को चैलेंज करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बेशक इस्लाम गाइड ज़रूर करता है नमाज कैसे पढ़नी है, अखलाक से कैसे पेश आना है, लेकिन जब चैलेंज करता है तो वो चैलेंज करता है हुक्मरानों को। इस तरह जैसे अब सूद का निज़ाम है, उस सूद के निज़ाम को चैलेंज करता है कि हुक्मरानों से ये कहता है इस्लाम के तुमने ये सूद का निज़ाम नाफिज कर रखा है। सूद के ऊपर अल्लाह की हुर्मत ये, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो सूद लेने के लिए देने के लिए तैयार है, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। काट डालो चोर मर्द और औरत के हाथ। ये उन लोगों को इस्लाम जो है वो एड्रेस करता है जो लोग नाफिज करते हैं। ये हज़रत आदम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही जो थी वो रविश रही है। दोस्तों, हम इस वीडियो के पिछले पार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि इस्लाम की इनकलाब की राह में कौन सी रुकावट है। उनके अंदर हमने सबसे पहली रुकावट जो डिस्कस की वो हम अपने, यानी मैं खुद हूँ, हम खुद होते हैं जो हम रोड़ा है एक इस्लाम के इनकलाब के अंदर। जो दूसरा है वो हमारे रसूम व रवाज हैं। तीसरा हमारे थॉट्स हैं, हमारे जज्बात हैं जो कि हमने कुफर से लिए हुए हैं और हम इनके ऊपर चलते हैं। और इसके अलावा चौथी चीज़ है हमारे वालिदैन और हमारे रिश्तेदार, जिनकी मोहब्बत में हम इस्लाम पर चलना छोड़ देते। पाँचवें हैं हमारे उलमा। चार पहले डिस्कस हो चुकी थी और अब पाँचवें हमारे उलमा हैं। अब हमारे उलमा, आप जिसके पास मर्ज़ी चले जाएँ, आप एक मस्जिद में चले जाएंगे, एक आलिम साहब से एक मसले का पता करने चले जाएंगे तो वो आपको कुछ और बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा और तीसरा कुछ और बताएगा। तो इन जो उलमा हैं हमारे, इनका कसूर नहीं है। बेसिकली इनको मदरसों के अंदर पढ़ाया ये गया था कि आपने अगर सपोज़ एक मदरसा देवबंद है तो उसके अंदर ये बात पढ़ाई जाती है कि देवबंदी किस तरह ठीक है, जो दूसरे हैं अहले तशय्युअ हैं या अहले हदीस हैं या दूसरे लोग हैं, वो किस तरह गलत है। इनकी लिमिटेशन ही इतनी है, इनको पढ़ाया ही इतना जाता है। सुन्नियों के मसाजिद के अंदर पढ़ाया जाएगा वहाबी किस तरह गलत है और हम किस तरह ठीक है। इसी तरह जो वहाबी हैं उनकी मसाजिद में ये पढ़ाया जाएगा वहाबी किस तरह ठीक है और सुन्नी किस तरह गलत है। और अहले हदीस की मसाजिद में ये पढ़ाया जाएगा कि बाकी सारे किस तरह गलत, जो सुन्नी है या वहाबी हैं ये किस तरह गलत है और हम किस तरह ठीक है। इनके अंदर पढ़ाया ही सिर्फ इतना जाता है और इनकी जो थॉट है या उनकी जो अप्रोच है वो इतनी ही रखी जाती है, इससे ज़्यादा उनको
یعنی انٹرنیشنل لیول پر انقلابی شخص نہیں بنایا جاتا یا انقلابی ایک عالم نہیں بنایا جاتا جس سے وہ پوری دنیا کے اندر اس بات کو لے کر اٹھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک سے اٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا نفاذ کر کے دکھایا تھا. لیکن اس طرح کا جو انقلابی سوچ اور ان مدارس کے اندر نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں لاہور کے اندر جامعہ اشرفیہ موجود ہے جس کا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ یعنی 1 ملین بچوں کو اب تک جو ہے وہ اب سے زیادہ تعداد بڑھ گئی ہوگی 1 ملین بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا ہے. لیکن وہ ہم نے اسی طرح ہی وہ حفظ کروایا ہے کہ وہ ایک رٹے رٹائے طوطے ہیں. ان کو قرآن جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آیا اس طرح جس طرح اس کو سمجھنے کا حق تھا. کیونکہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے ایک کسی عالم صاحب نے کسی امام صاحب نے کہ اگر ایک شخص قرآن پاک اس کے پاس موجود ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں یا میں نادار ہوں میرے پاس مطلب کچھ نہیں ہے تو اس شخص سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں بالکل رٹا تو دی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا نفاذ کیسے ہونا ہے جبکہ اسلام جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے آیا تھا. علماء کے پاس جب ہم ڈسکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں علماء سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں میرے کچھ دوست چاند کے ایشو پر ڈسکس کرنے گئے. ریسنٹلی عید الاضحیٰ گزری ہے. ہم اگر اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو علماء آگے سے ہمیں چپ کرا دیتے کہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں. حالانکہ اسلام کے اندر کوئی مین آف ریلیجن نہیں ہوتا نہ رجال الدین یا رجال الدنیا اسلام کے اندر نہیں ہے. ہر شخص کے اوپر اتنا ہی فرض ہے جتنا مولوی صاحب پہ فرض ہے یا جتنا ایک عام مسلمان پر فرض ہے کہ اس نے اس اسلام کو فالو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جا کر اس نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے. کیونکہ اپنے آپ کو درست کہتے ہیں اور دوسروں کو غلط کہہ کر کافر کہنے کی ان کے اندر جو ہے وہ ایک جو روش موجود ہے اور وہ کئی چپ بھی رہتے ہیں. حالانکہ اختلاف و رائے کی اجازت ہے اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے آدمی سے اختلاف نہیں رکھ سکتے. اور اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ اجتہاد میں غلطی کر دیتا ہے تو اس کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر صحیح اجتہاد کرنے کے اوپر دو نیکی ہیں اور اگر اس میں کوئی غلط اس کی نیت ٹھیک اور غلط اجتہاد کرتا تو پھر بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے. نیکسٹ رکاوٹ تھی 5ویں نمبر کی وہ ہمارے علماء ہیں جو ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتے اور ہمیں وہ ادھر ہی روک لیتے ہیں. سپوز پہلی ساری ہرڈلز چاروں کراس کر رہے ہم نے خود سے بھی لڑ لیا ہم نے رسوم و رفاج کے خلاف بھی لڑ لیا ہم نے افکار بھی چینج کر لی ہم نے جذبات بھی اسلام کے لیے ہم جو ہے وہ ہمارے والدین رشتہ دار کو بھی ہم نے سمجھا دیا یا ان کے خلاف چلنا شروع ہو گئے اسلام کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. لیکن اس سے بڑی اگلی رکاوٹ ہماری علماء کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں علماء اس سے آگے جانے نہیں دیں گے. ایون وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے آپ بالکل خود سے نہ پڑھا کریں کیونکہ یہ اس سے آپ کو گمراہ ہو جائیں گے لہٰذا عالم صاحب کے پاس جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سوچے سمجھے تو ہم نہیں سمجھتے. اگلی رکاوٹ ہماری علماء ہیں. پھر اس کے بعد جو ہماری جو رکاوٹیں ہیں اس کے اندر ہماری مذہبی جماعتیں ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک ایسا خوبصورت ماحول بنا دیا گیا ہے ایک ایسا ہی مطلب پاکستان کی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اسلام کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سے ایونٹس بنائے گئے ہیں یعنی ان کو ضائع کرنے کے لیے بہت سی جماعتیں موجود ہیں ہمارے اندر مذہبی جماعت. اگر ایک شخص کو شوق ہے کہ وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو تبلیغی جماعت موجود ہے. اگر ایک شخص کو شوق ہے وہ جہاد کرنا جہادی جماعت موجود ہے. یعنی ہر ایک جو ہے وہ ملٹی کلر کی جو ہے وہ جماعتیں موجود ہیں. ایک شخص کو بڑا شوق ہے جو وہ میٹھا میٹھا اسلام جو ہے وہ کرے اس کے لیے جناب آپ ایک عدد پگڑی پہنے اور سفید سوٹ پہنے اور بیٹھ کے میٹھا میٹھا اسلام لوگوں کو بتائیں اور لوگوں سے پوچھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ پیری فقیری کے اندر اللہ ہو کریں جا کے تو اللہ والے لوگ بھی موجود ہیں. یعنی جب جو ٹیلنٹ ہے جب آتا ہے جب اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے لیے آگے وینٹ موجود ہیں اور ان نالیوں کے اندر جا کر ضائع ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اسی تگودوں میں لگے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کو ختم کر کے آگے چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے اسلام کی راہ کے اندر جو رکاوٹ ہے نیکسٹ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں سیاست ہونی چاہیے اسلام کے اندر. تو اسلام تو سیاسی نظام ہے اس کے اندر سیاست ہونی چاہیے اور ہم سیاست کریں گے اور اسلام میں سیاست ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک اور ورژن موجود ہے جماعتوں کا اسلامی سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کے اندر حصہ لیتی ہیں لائک جماعت اسلامی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک جماعت ہے اور یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے. اس کے علاوہ بھی اسلامی جماعتیں موجود ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر اسلام کو اسٹڈی کیے ہوئے یا اسٹڈی کرتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کرتے ہیں ڈیموکریسی کے ذریعے اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں. اور جو پولیٹیکل کارکن ہے جو اسلام کا صحیح سمجھ رکھنے والے جب وہ اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں ان ساری ہرڈلز کو کراس کر کے یہاں تک پہنچتا ہے
تو اس کے آگے پھر ایک اور نئی ہرڈل کھڑی ہوتی ہے اور وہ اسلامی سیاسی جماعت. وہ اس کے اندر جب داخل ہوتا ہے, اس کے اندر جب جاتا ہے تو اس کے اندر گھل کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی اسلامی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اسلام کی راہ کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہیں. اس کے علاوہ ہماری جہادی جماعتیں, جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا, جن کو شوق ہے وہ جا کے لڑیں اور مرتے چلے جائیں اس کے اندر, جس طرح کشمیر میں ہوا, جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے, جس طرح افغانستان کے اندر ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے, اور جا کے لڑیں اور ختم ہو. اور یہ مخلص مسلمان ہوتے ہیں, یاد رکھیے, جو جا کر اپنی جانیں دے دیتے ہیں, اور یہ جوان بچے ہوتے ہیں. دوستو اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ہرڈل ہے, بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز, جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر حصہ لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر جا کے اس نظام کو بناتے ہیں, اس کے اندر حکومتیں بناتے ہیں, اور پھر اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے نئے نئے قوانین جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر بناتے ہیں. یہ ڈومینیٹڈ جو ہیں وہ سب کے اوپر ہیں, اور کیونکہ سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سو یہ لیئر جو ہے یہ بڑی مضبوط لیئر ہے. اس کو اگر توڑ سکتی ہے تو وہ اسلامک پولیٹیکل جماعت ہے, جو پیور اسلام کی بنیاد کے اوپر سیاست کرے, لوگوں کو اسلام کے افکار سکھائے اور ان کو جذبات کو چینج کرے اسلامی جذبات کے ساتھ, اور وہ ان جذبات کے اور افکار کے ذریعے لوگوں کو دعوت کریں اور پھر وہ ڈومینیٹ کر کے اسلام کا نفاذ کریں. یہ وہ جو ہے وہ سب سے ڈومینیٹڈ ہے, کیونکہ کفر ڈومینیٹڈ ہے. اور پھر ہمارا نظام الحکم جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ انہی لوگوں نے جا کر قوانین بنانے ہیں, انہوں نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر ایک پولیٹیکل اپوزیشن میں جماعت آئے گی تو وہ جب حکومت میں آئے گی تو وہ لا بنائے گی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر وہ باریاں لگی ہوتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے وہاں پر یہ باریاں لگی ہوتی ہیں. 4 سال 8 سال وہ حکومت کرتا ہے, پھر کوئی وہ دوسرے آ جاتے ہیں, پھر وہ 4 سال 8 سال, یعنی یہ بالکل اس طرح باریاں لگی ہوتی ہیں, اور وہ اس نظام کو نافذ کرتے ہیں اور لوگوں کو سانس لینے نہیں دیتے. لوگ کبھی ادھر دیکھیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, اتنی دیر میں ان کے 5 4 سال 10 سال 8 سال گزر جاتے ہیں. اور یہ سارا کھیل جو پچھلے 100 سال سے چل. سو دوستو, سرمایہ دارانہ نظام جس کا طریقہ کار ڈیموکریسی کے ذریعے حکومت کرنا لوگوں کے اوپر, اس نے پوری دنیا کو آکٹوپسی کی طرح اس طرح جکڑ رکھا ہے, اور وہ ہلنے نہیں دے رہا. کیونکہ اب یہ پہلے تو لوگ ہوا کرتے تھے سرمایہ دار, اب سرمایہ دارانہ نظام بن چکا ہے, اور وہ لوگ چاہیں بھی تو اس کو چینج نہیں کر سکتے. جو سرمایہ دار لوگ ہیں اس کو چاہیں بھی تو چینج نہیں کر سکتے. تو بہرحال ڈسکشن ہماری لمبی ہوگی سیکنڈ پارٹ کے اندر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا نفاذ کریں اور ہمارے پر اللہ کا دین نافذ, اور اس کے ذریعے اس کو پوری دنیا تک پھیلانا چاہتے ہیں, اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, اور صحابہ کرام کی لائن کے اندر کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں ان بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا, ان افکار کو اپنانا پڑے گا جو صحابہ کرام نے اپنائے تھے. آپ دیکھیے حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ تو ایک اچھا چرواہا نہیں بن سکتا, آج میں پوری امت کے اوپر حکومت کر رہا ہوں. سو ان کو کس نے چینج کیا, کس چیز نے ان کے اندر ایبلٹی پیدا کر دی, وہ اسلام ہی تھا. آج لوگ رو رہے ہیں, ہمارے حکمران ایون مجبوری میں کئی حکمران ہمارے حکومتیں کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ, اور پھر اس کا نفاذ کریں, اور پھر اس کو لے کر چل پڑیں, اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتنی ہیلپ ہوتی ہے. وہ فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں جو بدر کے اندر اترے تھے, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری طرف 1 قدم ہو میں 10 قدم ہوں گا, تم چل کے ہو میں دوڑ کے ہوں گا. سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ ہم نے پہل کرنی ہے. وین دیر از ول دیر از وے. سو اپنے دوست اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.